नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील। आज हम सूरह आले इमरान शुरू कर रहे हैं। सूरह आले इमरान मदनी है और इसमें 200 आयात हैं और 20 रुकू हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अलिफ लाम मीम हरूफ़े मुक़त्तियात हैं। ये पहले भी बता चुकी हूँ कि मुक़त्तियात यानी आम तर्जमे से हट के ये अल्फाज होते हैं, यानी कुरान पाक की आम आयात से मुख्तलिफ होते हैं कि इनका माना अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता है। कुछ अहले इल्म ने अपनी तरफ से कुछ गैस भी किए हैं और बताया कि माने तो अल्लाह का रसूल ही जानता है, लेकिन अशारतन कुछ लगाए वो भी ठीक है, लेकिन सही हकीकी माने जो है वो अल्लाह ही जानता है और अल्लाह का रसूल ही जानता है। अल्लाह है, अल्लाह ताला है, ला नहीं इला कोई माबूद इल्ला हुआ मगर वही है। अल हय्युल कय्यूम, हय्यु जिंदा है, कय्यूम कायम रखने वाला है। नज़्ज़ला उतारता है, अलैकल किताबा आप पर किताब, बिल हक़ की हक के साथ, मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि तस्दीक करने वाली उस चीज़ की जो उसके आगे है। वअंज़लत तौराता और जो उतारी हैं तौरात में, वल अंजील और अंजील। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इसका जो शान नज़ूल है इस सूरत का, इसका ज़्यादा हिस्सा 80 से ज़्यादा आयात जो हैं तब नाज़िल हुई जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नजरान के ईसाइयों ने बहस शुरू की कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाज़िर हुए और मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर उन्होंने बहस व तकरार की। बहस व तकरार शुरू कर दी उन्होंने। तो उन्होंने जब बहस व तकरार शुरू की कि हम इस्लाम तो लाना चाहते हैं, ईसाई कहने लगे हम इस्लाम तो लाना चाहते हैं, कबूल करना चाहते हैं ईमान को, पर इसलिए नहीं करते कि आप मुसलमान हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते बल्कि खुदा का बंदा मानते हैं। तो इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो खुदा कैसे हो सकते हैं, वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का पैगंबर है। तो इस पर बहस चल रही थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात में कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा है, कायम रखने वाला है। और बेटा अपने बाप की जिनस से होता है, तो बताएं कि ये कैसे हो सकता है। और वो ज़िंदा और कायम है। ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से रुखसत भी हो गए, आए भी और गए भी, फिर आना है उनको दोबारा, फिर मौत का जायका उनको चखना है। तो अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, उसी ने सब पैगंबरों को बनाया है। तो इस पर ये बात हो रही थी तो अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान की तस्दीक करते हुए सूरह आले इमरान की बहुत सारी आयात को नाज़िल कर दिया, जिसमें फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला एक है, कोई भी माबूद नहीं है। कोई ईसा अलैहिस्सलाम हो या मरयम अलैहिस्सलाम हो या कोई उज़ैर अलैहिस्सलाम या कोई भी किसी को खुदा जो मानते हैं या बनाते हैं वो माबूद नहीं, ना इलाह है। माबूद वहदहु ला शरीक एक ही है, कोई माबूद नहीं है, सिर्फ वही है और वो जिंदा है। इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा है और कय्यूम वो कायम रखने वाला है कि उसी के हुक्म से ये निज़ाम कायनात कायम है, ये चल रहा है। उसी के हुक्म से अल्लाह ताला ने जो पैगंबर भेजे हैं, जिसको जब तक चाहता है कायम रखता है और निज़ाम एक कायम है, तरीके से चल रहा है, खड़ा है निज़ाम। तो ये वही कायम रखने वाला है, वो खुद भी कायम है, हमेशा से जिंदा और कायम है,
اور زندہ اور قائم ہی ہے اور رہے گا۔ لیکن یہ جو نظام دنیا ہے یا جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، تو ان کو بھی اور نظام کو بھی قائم رکھنے والا بھی وہی ہے، یہ اسی کے فضل و کرم سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نزل علیک الکتاب، اتاری ہے آپ پر کتاب، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر یہ کتاب جو اتاری گئی یعنی قرآن کریم جو اتارا گیا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، یہ حق ہے، اللہ کا کلام ہے، حق کے ساتھ آپ پر یہ وحی کی جاتی ہے اس قرآن پاک کو، اور اس قرآن پاک نے مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے یہ اس چیز کی جو آگے ہے اس کے، یعنی جو آگے گزر چکی ہیں ان کتابوں نے، تورات اور انجیل، وانزل التوراۃ والانجیل، جو اتاری گئی تورات اور انجیل، اس کی بھی تصدیق اس کتاب نے کی، یعنی اس قرآن کریم نے کی ہے، کہ ان کتابوں نے آ کے یہ بتایا کہ آخری عظما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ایک آخری کتاب بھی آئے گی۔ تو ہر پیغمبر نے آ کر جو ہے وہ بشارت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی، اور آخری کتاب کی یعنی قرآن کریم کی، اور پیغمبر نے بھی دی، جن کے پاس صحیفے نازل ہوئے انہوں نے بھی صحیفوں میں ذکر آیا، جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات، زبور، انجیل، ان میں ذکر آیا، اور ہر کتاب نے آ کر یہ بشارت دی کہ آئندہ یعنی آخری نبی ایک آئیں گے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی آئے گی۔ جب یہ انہوں نے کہہ دیا تو اب ان کا کہنا بھی اس قرآن پاک نے آ کر سچ ثابت کر دیا، کہ ہمیں تو نہیں تھا پتہ نا، تو ہمیں قرآن نے بتایا کہ وہ کتابیں آئی تھیں۔ اب اس قرآن پاک نے بشارت تو نہیں دی، کیونکہ بشارت ہوتی ہے کسی کے آنے کی خبر، اب ان کتابوں نے بشارت دی تھی، اس کتاب نے آ کے تصدیق کر دی، اس نے تصدیق کر دی، اس قرآن کریم نے تصدیق کر دی کہ واقعی پیغمبر بھی آئے ہیں اور یہ کتابیں بھی آئی ہیں۔ اور جب یہ کتاب نے تصدیق کر دی تو اس تصدیق سے پتہ چلا کہ وہ کتابیں بھی اللہ کا کلام تھی، وہ بھی آئی ہیں، ان کتابوں کو بھی سچا کر دیا، پیغمبروں کا بھی سچ بتا دیا، یعنی گزرے ہوئے پیغمبروں کی اور کتابوں کی تصدیق اس قرآن کریم نے آ کر دی، اور اس طرح سے فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ بناؤ، بلکہ جو کچھ ہمارے پاس لکھا ہے، ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، اسی پر تم یقین کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ معبود وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہو، جو قیوم ہو، صرف وہی معبود ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے، تو ان کو یہ ان مختصر سے الفاظ کے اندر جو ہے تردید کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات نہیں پائی جاتی، تو ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ عیسائیوں کی تردید کے ساتھ تمام مشرک قوموں کے عقیدے کا جو ہے جھوٹ ہونے کا بھی ذکر ہو گیا، جو کسی بھی مخلوق کو معبود مانے ان سب کو سوچ لینا چاہیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، تو وہ عیسائی جو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اور آقا السلام نے فرما دیا کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی پیغمبر ہیں لیکن بندے ہیں، وہ بھی معبود نہیں ہیں۔ تو کوئی اور بت یا کوئی اور عام انسان کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان وان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، اس سے پہلے کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وانزل اور فرقان یعنی فرق کرنے والی، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام غالب ہے، انتقام لینے والا یا بدلہ لینے والا۔ استغفر اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرما دی، پہلے بھی ہدایت دے دی، پیغمبر بھیجے،
کتابیں نازل فرمائی ہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، شرک کبھی بھی معاف نہیں کیا جاتا، اور تمہیں اترایا تو انجیل جو ہے اس نے اتاری، اور اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کے لیے یہ ساری کتابیں دی، جو قومیں آتی رہی، پیغمبر آتے رہے، لوگوں کو ہدایت ملتی رہی۔ اور پھر وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اتارا فرقان کو، یعنی پھر اس کتاب کو بھی اتار دیا۔ یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، کہ جو حق والے ہیں ان کا بھی بتا دیا، صحیح رستے والوں کا بتا دیا، اور جو غلط رستے والے ہیں ان کا بھی بتا دیا، دونوں راستے سامنے رکھ دیے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، یعنی جب یہ ساری قرآن پاک ان کے سامنے آ گیا، ہدایت آ گئی، کملی والے تشریف لائے، آپ نے فرما دیا، قرآن کی وحی بتا دی، فرما دی، احکام بتا دیے، سارا کچھ بتا دیا، حق کو کھول کر واضح کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی آیت کا انکار کرے تو لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب، استغفر اللہ، سخت عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ عزیز ذو انتقام، غالب انتقام لینے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اللہ کے اس فرمان پر یقین نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بڑا سخت انتقام لینے والا ہے، کہ قرآن آیا اور ایسی آن بان سے آ گیا ہے آپ کے پاس، تمام نشانیاں لے کر آ گیا ہے جو اس کے شایان شان تھی، ان تمام دلائل سے مزین ہو کر آیا ہے، جن کو عقل سلیم ماننے پر مجبور تھے، اور عین اس وقت آیا جب ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، انسانیت کا کارواں جو ہے وہ دشت حیرت میں اور گمراہی میں بٹک رہا تھا۔ اس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور قیامت تک کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن آ گیا۔ جب عقل انسانی اپنے سرحدوں کی، یعنی اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی تھی، تو وہ سوچ رہے تھے، اپنی فکر و نظر کی وادیوں میں گم ہو گئے تھے، تو ان کے لیے یہ بتا دیا قرآن نے آ کر کہ انسان کے حواس کو مروب کرنے والے معجزات سے کہیں زیادہ عقل و خرد کو مطمئن کرنے والی آیات جو ہے، آیات بینات کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کو نازل فرمایا، اور وحی کے ذریعے سارے احکام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے تمام امت کو دے دیے گئے، بلکہ پوری انسانیت کو دے دیے گئے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی تم اگر نہیں ایمان لاتے، پھر تم انکار کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ جب سب کچھ تمہیں کھول کر بتا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر غالب انتقام لینے والا ہے۔ پھر وہ جب کہ سب کچھ اس نے بتا دیا تو تم پھر بھی نہ مانو، تو تم پہ سے وہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ اس طرح سے یہ جو کفار کا اشارہ ہے کہ جو انکار کرتے ہیں، تو یہ پہلے ذکر ہو گیا نجران کے سائیوں کا، تو یہ بھی بات انہی کی طرف جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، کہ تم لوگ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اثبات ہے کہ نبی کو آخری نبی مانو، اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ان کے بارے میں سرکار جو فرما رہے ہیں، قرآن جو فرما رہا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کو مان لیں۔ تو نجران کے جو عیسائی تھے ان کی طرف یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ مان نہیں رہے، اگر وہ نہیں مان رہے، سب دلائل ان کو دے دیے گئے ہیں، تو جنہوں نے مان لیا سو مان لیا، جو اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت وہ بحث مباحثہ میں مبتلا تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت نماز کا بھی ٹائم ہو گیا تھا، عصر کی نماز مسلمان مسجد نبوی شریف میں ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے، عیسائیوں نے کہا ہمارا عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس وقت ہم نے بھی عبادت کرنی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اخلاق پیش کیا،
اپنا ہلاک پیش کر دیا اور فرمایا ٹھیک ہے تم بھی اپنی عبادت کر لو اپنے طریقے پر، اسی مسجد شریف کے اندر تم اپنی عبادت کر سکتے ہو۔ تو یہ آپ کا اخلاق تھا، اس لیے کہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں اور آپ نے حتی المکان کوشش کی کہ لوگوں کو صحیح ہدایت دی جائے اور ان تک حق کا پیغام پہنچ جائے، تو انہوں نے بھی اپنی عبادت کر لی۔ اب یہاں پر اختلاف ہے، کچھ علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ اب مسجدوں میں کسی کو نہیں گھسنے دیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ سختی نہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا، ایسا کیا ہے، سنت ہے۔ بہرحال جو موقع بنے اس کو دیکھنا، نہ انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت تو مسجدوں میں اللہ ہی کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ دیا ہے اخلاق کا، حسن کا، کہ اگر کوئی بالفرض کوئی آ جاتا ہے بندہ تو اسے دھکے دے کے مسجدوں سے نکالا نہ جائے، بلکہ اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا جائے اور اخلاق پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ اخلاق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے، اس سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، لا یخفا نہیں چھپتی علیہ اس پر شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ هو الذی وہی ذات پاک ہے، یصورکم جو بناتا ہے تمہاری صورتیں، فی الارحام تمہارے ماؤں کے رحموں میں، کیفا جیسا کہ یشاء چاہتا ہے، لا الہ کوئی نہیں معبود الا مگر وہ، هو العزیز الحکیم وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ وہ سمیع اور بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن سنتے دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے سننے دیکھنے میں کتنا فرق ہے کہ ہم تو اتنا ہی سنیں گے جتنا اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے۔ اب کان رکھتے ہوئے سارے لوگ کئی ایسے بھی ہیں کان بھی ہیں لیکن سن بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے کان ہیں ہم سنتے ہیں تو کتنا سنیں گے، اتنا ہی سنیں گے جتنی ہمارے کان کی طاقت ہے، ہماری آنکھوں کی طاقت ہے، اتنا ہی دیکھیں گے۔ تو لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اس سے کائناتوں کے اندر زمین و آسمانوں میں سارے جتنے بھی جہان ہیں ان میں جو بھی کوئی ذرہ تک بھی ہے تو وہ اللہ کی ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے، ہر چیز کی فریاد وہ سنتا ہے، ذرے بھی اسے پکارتے ہیں، کائنات اسے پکارتی ہے، اس کے ہاں سجدہ ریز ہوتی ہے، پرندے اس کو پکارتے ہیں، درندے اس کو پکارتے ہیں، جانور اس کو سجدہ کرتے ہیں، درخت اس کو سجدے کرتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے حال میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی چھپا نہیں، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو جانتا ہے، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، فی الارض ولا فی السماء، چاہے وہ زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا هو الذی وہ ذات ہے، یصورکم جو صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام تمہاری ماؤں کے رحموں میں، یعنی جو ماں کے رحم میں صورتیں بناتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے رب نے، لیکن فرشتوں کا بنانا رب نے فرمایا میں بناتا ہوں، کہ وہی بناتا تو وہی ہے، اسی کے حکم سے وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحم میں، کہ عورت کے پیٹ میں بچے دانی میں بچہ کتنے مراحل سے گزرتا ہے، کس طرح اس کی شکلیں بنتی ہیں، کس طرح اس کا لوتھڑا بنتا ہے، کس طرح اس پر پھر جو ہے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر کب اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے، پھر اس کی شکل کیسے بنانی ہے، بیٹی بنانی ہے، بیٹا بنانا ہے، اس کی شکل ماں پہ کرنی ہے، باپ پہ کرنی ہے، دونوں پہ کرنی ہے، کسی خاندان کے اور فرد پر کرنی ہے، تو یہ ساری صورتیں کون بناتا ہے؟ کوئی ہے ماں کا لال؟ کوئی ہے ایسی سائنس جو یہ کر سکے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے، رب کی قدرت ہے، یہ رب کا کمال ہے کہ وہ صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں۔ اب یہ ماؤں جو ہمارے جاہل لوگ ہیں ایسے بھی ہیں، بے شک اتنا پڑھ لیا ہو لیکن دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ وہ لڑکیاں اور لڑکے کہتے ہیں چلیں جی کوئی اچھی سی تصویر لگا کے سامنے رکھ لو، صبح اس کو اٹھ کے روز دیکھا کرو، یہ بھی تو شرک ہی ہے نا، یہ بھی بت پرستی میں آ جاتا ہے۔
اس کو روز دیکھو اور اس جیسی شکل بن جائے گی. نہیں، اس جیسی شکل کیسے بنے گی؟ تمہارے دیکھنے سے شکلیں نہیں بنتی ہیں. تم نے اگر کسی کی شکل دیکھ لی، کیا جانور کی دیکھ لی، کسی خوبصورت بچے کی دیکھ لی، بدصورت بچے کی دیکھ لی، تو اس طرح ماں کے پیٹ میں وہ بچہ بن جائے گا. یہ جہالت کی باتیں ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ اور شکل و صورت سب رب بناتا ہے. رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. قرآن کھول کر دیکھ لی، قرآن کہہ رہا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ تمہاری صورتیں، هو الذی، وہی ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے، جیسی رب چاہے گا ویسی صورتیں بنے گی. کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کے نقش پتلے ہیں، کسی کے موٹے ہیں، کو ماں پر ہے، کو باپ پر ہے، کو نانی پہ، کو دادی پہ. تو یہ ساری شکلیں کون بناتا ہے؟ رب تعالیٰ بناتا ہے. یعنی اس نے فرشتوں کو تو ڈیوٹی دے رکھی ہے، لیکن ہوتا تو اسی کے حکم سے ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے جو یہ کر سکے، وہ ایک ہی وحدہ لا شریک، الا هو العزیز الحکیم، مگر وہی غالب حکمت والا ہے. یہ سب اس کی حکمتیں ہیں، یہ سب وہ جانتا ہے. وہ ایک ہے، واحد ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. جو ماں کے رحم میں پیدا ہونے والے بچے کی صورتیں، شکلیں بناتا ہے، کان بناتا ہے، آنکھیں بناتا ہے، کس طرح سے وہ کرتا ہے، یہ سب اس کی قدرتیں اور حکمتیں ہیں. اور اسی طرح سمندروں کی تہوں میں کیا ہے، زمین کے تہوں میں کیا ہے، نیچے کیا ہے، اوپر کیا ہے، یہ سب رب جانتا ہے. وہی سب کچھ دیکھتا ہے. هو الذی، وہی ذات ہے، انزلہ، جس نے اتارا، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، یہ آپ پر کتاب نازل کی گئی، منہ، اس میں سے، آیات، کچھ آیتیں ہیں، محکمات، مضبوط، محکم آیتیں، ہن ام الکتاب، اور وہ کتاب کی جڑ ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری اس سے ملتی جلتی ہیں. تو یعنی ایسی کتاب آپ پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کی کچھ آیتیں ایسی مضبوط اور محکم ہیں کہ وہ جڑ ہیں کتاب کی، وہ کتاب کی یعنی قرآن پاک کی جڑ ہے. جیسے مثال کے طور پر سورۃ اخلاص ہے، آیت الکرسی ہے، تو یہ قرآن پاک کی کتاب کی جڑ بن جاتی ہیں. اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ یعنی ملتی جلتے ہیں، اور جو ملتی جلتی ہیں اس میں سے جو منافق اور کافر دوسرے لوگ ہیں نہیں جانتے، تو وہ آ کر سوال کرتے تھے کہ یہ کیسی ہیں. تو اس میں سے جو ملتی جلتی، یعنی کہ کہیں احکام مل جاتے ہیں، کہیں ان کے ترجمے تھوڑے بہت ملتے جلتے ہوتے ہیں، اب اس پہ پھر علماء کرام وضاحت کر کے بتا دیتے ہیں. لیکن اگر کسی کو نہ بھی پتہ چلے تو اس پر اپنی طرف سے تویلیں نہیں کرنی چاہیے. ان پڑھ بندے کو، جو قرآن کی جڑ کو نہیں جانتا، قرآن کے ترجمہ تفسیر کو استاد کامل سے پڑھا ہوا نہیں جانتا، تو اس کے اندر بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. اہل علم سے بات کرے، یا پھر اس کو اللہ کی کلام سمجھ کر پڑھ کر ثواب حاصل کر لے. اس کی تحقیق میں نہ پڑھیں جب تک کہ آپ کسی اہل علم سے نہ بات کریں. جیسے بڑے بڑے قائد ہیں، بڑے اہل علم ہیں، بڑے مفسرین ہیں، ان سے رہنمائی لیں، اپنی عقلیں نہ لگائیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ پس لیکن جو لوگ ان کے دلوں میں کجی ہے، پس وہ تلاش کرتے ہیں کہ کیا ہم مشابہ، کہ وہ ان کے دل ٹیڑے ہیں، جان کے وہ نقص نکالنا چاہتے ہیں دین میں، مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ شرارتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھی کیسے ہیں، ان کے دلوں میں کیونکہ ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، گندگی ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ کیسے مشابہ ہو گئی، یہ ان سے کس طرح، وہ تلاش کرتے ہیں اس سے فتنہ، وہ فتنہ کا برپا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس آیت میں یہ لکھا ہے، اس کا کیا معنی ہوا، اس کا کیا معنی ہوا، یہ کیوں منسوخ ہوئی وہ. تو یہ ان آیات مطلب کہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. وہ ابتغاء تعویلی، وہ تلاش کرتے ہیں، اس کی تعویلیں تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، غلط معنی تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں. وما یعلم، اور نہیں جانتا، تعویلہ، اس کی حقیقت کو، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ. یعنی تمہیں نہیں پتا اس کی حقیقت کیا ہے، صرف اللہ کو پتا ہے، تو چھوڑ دو، اس بات میں بحث نہ کرو.
والراسخون فی العلم، یا پھر وہ جو مضبوط علم والے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے مضبوط علم والے لوگ ہیں، جیسے ہمارے قائد ہیں، تو اس طرح سے بڑے علم والے جو لوگ ہیں وہی اس کو صحیح معنی میں سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ عام چھوٹے موٹے بندے کی بات نہیں ہے، چھوٹی موٹی عقل والی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہاں پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور بس پڑھ کر ثواب حاصل کرنا چاہیے، باقی قرآن پر عمل کرے، آپ کو جتنا آپ کو پتہ چل گیا، جو پتہ نہیں چلا والے علم سے پوچھیں۔ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہر ایک جو ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی جو اہل علم ہیں وہ اس میں بحث مباحثہ میں نہیں پھر جاتے، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمایا، یعنی جتنا قرآن پاک نازل ہوا، جو احکام ہوئے، جو سمجھ آئے یا نہیں آئے، تو وہ سب پر ہم ایمان لانے، کیونکہ پہلا ہمارا شرط ایمان ہے، ایمان لانا ہے، ایمان لے آئیں، یقین کر لیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو جتنی سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، نہیں آئی والے علم سے پوچھیں، کرتے رہیں، لیکن اس میں بحث باسے نہ کریں، اپنی طرف من گڑت تعویلیں نہ کریں، فتنے تلاش نہ کریں، بلکہ یہ یقین رکھیں یہ سارا کلام ہماری رب کی طرف سے اترا ہوا ہے، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل والے، یعنی جو شر پسند لوگ ہیں وہ نصیحت نہیں لیتے، لیکن جو عقل والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا، قلب سلیم دی، ان کو وہ جو ہے وہ اس میں سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمتا انک انت الوہاب، وہ کہتے ہیں رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمیں تو اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے پر قائم رہنے کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم ایمان لائے، اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، اللہ اب ہمیں اس ایمان پر قائم رکھے، ہدایت پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان شر سے، ان وسوسوں سے نجات عطا کرے اور اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائے، بے شک اللہ تو دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن میں کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن میں یا اللہ تو جمع کرے گا، قیامت کے دن سب لوگ جمع ہو جائیں گے اور اس پر کوئی شک نہیں کہ قیامت آئے گی اور ہم سب جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا اپنا وعدہ، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ روز محشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، نیکوکاروں کا، نیکوکار لوگوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ دیا جائے گا، مجرموں کو ان کو سزا دی جائے گی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو آقا السلام کے صدقے سے شفاعت بھی عطا کی جائے گی۔ اس لیے جس کا جیسا جس کیٹیگری میں آئے گا اس کا سارے عدالت لگے گی اور اس کا حساب و کتاب وہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے سینے دین کے لیے، قرآن کے لیے روشن کر دے اور دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران کا 1 رکوع ہو گیا۔